अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट रमा चीमा। स्मार्ट वर्ल्ड में हम ला रहे हैं टेक्नोलॉजी की वो सब बातें, वो सब न्यूज़, वो सब प्रोडक्ट्स जो बनाती हैं आपकी ज़िंदगी को स्मार्ट। आज बात करेंगे हम को वर्किंग स्पेसेस की, एक ऐसी जगह जो कि एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को टेक्नोलॉजी में सपोर्ट देती हैं। तो मिलते हैं हम अपने आज के गेस्ट से, साद इदरीस, जो कि को फाउंडर हैं और सीईओ हैं एक को वर्किंग स्पेस के। वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड साद। थैंक यू सो मच जी। अच्छा साद, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है, मतलब कोई भी एरिया ऑफ वर्क देख लो, मुझे नहीं लगता किसी भी चीज़ में इसका जिक्र ना आता हो। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सो एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर हैं अमेरिका में, सिलिकॉन वैली में बेस्ड है, मार्क एंड्रीसन उनका नाम है। उन्होंने 10 साल पहले एक बहुत इन्फ्लुएंशियल आर्टिकल लिखा था जो कि ऑब्वियसली आज भी कोट किया जाता है इन डिफरेंट सर्कल्स के, सॉफ्टवेयर इज़ ईटिंग द वर्ल्ड। एंड दैट्स एग्जैक्टली राइट। अब आजकल अगर आप देख लें तो चाहे आपने ग्रोसरी ऑर्डर करनी है, आपने ट्रकिंग करनी है, आपने सर्विसेज ऑर्डर करनी है, आपने घर का कोई काम कराना है, व्हाटएवर यू नीड टू डू, ब्लू कॉलर हो, वाइट कॉलर हो, इंफॉर्मेशन एज हो, जो भी हो, यू ऑलवेज नीड टेक्नोलॉजी। सो आई थिंक इंक्रीजिंगली लोग और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो सॉफ्टवेयर को और टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं एज एन इनेबलर दैट कैन हेल्प देम डू whatever they need to do quicker, faster and better as well. यानी कि ज़्यादा एफिशिएंट। Absolutely. और आपका जो काम है उसका भी कुछ इसी से लिंक है, क्योंकि आप एक ऐसा इदारा चलाते हैं जो को वर्किंग स्पेस कहलाता है। मैं चाहूँगी कि आप पहले एक्सप्लेन भी करें कि ये को वर्किंग स्पेस होती क्या है और ये कैसे टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती हैं या इनोवेशन को सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल सही। सो को वर्किंग स्पेसेस जी फंडामेंटली इट्स a new way to work, एक तरीका है, एक नया तौर है with this whole information age और startups वगैरह जिस तरह से चल रहे हैं, and now this is something जिसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा opt in करना शुरू हो गए हैं, not just in terms of technology but also in terms of software and other traditional industries वगैरह as well. बहुत सारे conventional businesses, बहुत पुरानी companies 100+ years old, they're actually working out of co-working spaces as well. And सिर्फ अमेरिका में या यूरोप में या इस तरह की जगहों पे नहीं, यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी, हमारे पास भी, and that's the real inspiration for us as well. क्योंकि basically जो हो रहा है वो ये है कि जिस तरह से generally भी modernization हो रही है in the society, but economy के अंदर as well, तो जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस भी हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से आइडेंटिफाई करें अपने आप को कि दे ऑल्सो नीड टू बी क्लोजर टू वेयर द टेक्नोलॉजी इज हैपनिंग। और को-वर्किंग जैसे नाम है कि मतलब मिल के काम करना। बिल्कुल है। सो अगर इसका कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन करें अपने ऑडियंसेस के लिए जो शायद ये पहली दफ़ा ये लफ्ज़ सुन रहे हैं, तो आप उसको कैसे सिंपल अल्फाज में बताएंगे? फंडामेंटली ये है जी कि को-वर्किंग स्पेसेस के थ्रू आपके लिए अपनी कंपनी सेटअप करना, अपनी टीम को होस्ट करना और अपने बिजनेस को शुरू करना becomes instant. काम करने वालों के लिए जॉइंट फैमिली सिस्टम है? मतलब that entirely depends, but fundamentally यही है कि आपने अभी भी the reason why co-working spaces इतनी ज़्यादा चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर भी, और जो पहले भी इसका बूम देखा है US के अंदर भी, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप वगैरह में as well, वो यही है कि people are becoming more and more focused कि यार हमने अपना काम करना है, जो भी हमारी इनोवेशन है, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, हमने उस पर फोकस करना है, और उसमें फोकस करने के लिए किस तरह से हाउ कैन वी मेक द पाथ ईजियर टू बिल्डिंग दैट बिजनेस, यानी कि जो भी आपका गोल है या आपका कंपनी का गोल है, इंडिविजुअल गोल है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो को वर्किंग स्पेसेस हैं, इनका आइडिया ये भी होता है कि कम्युनिटी डेवलप करें। अगर हम ये बात करें कि ये तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो उसमें क्यों कम्युनिटी या नेटवर्किंग बिल्ड करना ज़रूरी है? हमारा ये ख्याल है कि कम्युनिटी बिल्ड करना इन अ वेरी रियल सेंस, मतलब अब ऑब्वियसली कम्युनिटी का लफ्ज़ भी एक इस तरह की चीज़ है जो कि पॉपुलराइज हो गई भी है, वो बज़वर्ड है, वो बहुत ज़्यादा थ्रो अराउंड होता है, लेकिन अगर रियल सेंस में आप कम्युनिटी को देखें तो आप यू विल फाइंड कि कोई भी आप ज़रूरी काम कर रहे हो, इट डजंट हैव टू बी टेक्नोलॉजी, डजंट हैव टू बी सॉफ्टवेयर, आपको सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप कोई नया बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, नई इंडस्ट्री कर रहे हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, आप एसोसिएशंस की, ट्रेड एसोसिएशंस की बात कर लें, जहाँ भी आप कोई नया काम या नई इनोवेशन करेंगे, वहाँ पे यू ऑलवेज नीड अदर पीपल जो के साथ आपके लाइक माइंडेड हो,
رائٹ, جن کے ساتھ آپ بات کر سکیں اینڈ ٹوگیدر یو کین گرو فردر. کیونکہ فنڈامنٹلی جو ایک چیز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھی شروع میں, اینڈ the reason why we started دفتر خان in the first place, ہم نے 5 سال پہلے شروع کیا تھا, وہ more than the space وہ یہی تھا کہ یار یہ جو ڈفرینٹ لوگ ہیں جو کہ انٹرسٹنگ آئیڈیاز پہ کام کر رہے ہیں, انوویشنس پہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو, ایگریکلچر میں ہو, ہیلتھ میں ہو, پیور ٹیکنالوجی میں ہو, ڈیٹا میں ہو, دے نیڈ سم ویئر ٹو گو. کیونکہ انٹرپرینورشپ اور اپنا بزنس بنانا جو ہے وہ ایک بہت مشکل اور بہت ایک آئسولیٹنگ قسم کی جرنی ہوتی ہے, لیکن ایک بہت ضروری کام بھی ہے ویئر یو ہیو ٹو پروٹیکٹ جو لوگ اس موومنٹ کو ڈرائیو کر رہے ہیں. سو اس طرح کے لوگوں کو اکٹھے لانے کے لیے اور ان کی ویلیو کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے یہ کمیونٹی بلڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, ابھی آپ نے ایک بات کی کہ ہاں یہ کمیونٹی اس لیے ہوتی ہے کہ جو بھی آگے جانا چاہ رہے ہیں, اپنی کمپنی ہے, انٹرپرینورل اسپرٹ ہے, وہ لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ آتے ہیں. مگر پھر ڈائیورسٹی بھی تو آتی ہوگی, بہت سے ایسے لوگ آتے ہوں گے, ایسے آئیڈیاز آتے ہوں گے, پھر ایک دم سے آپ کو کلک کرتا ہوگا کہ ہاں یہ بھی اس طرح کیا جا سکتا ہے. تو کیا اس کو بھی فروغ نہیں ملتا؟ بالکل, ایبسلیوٹلی. اور مطلب ایک جو چیز ہم بھی کوشش کرتے ہیں اپنی اسپیس کے تھرو بھی پروموٹ کرنا, وہ یہ ہے کہ صرف ایک ہی طرح کی کمیونٹی نہ ہو. سو صرف یعنی کہ انوینٹرز بھی ہوں, سافٹ ویئر والے بھی ہوں, لیکن سوشل امپیکٹ والے بھی ہوں, جو لوگ مینٹل ہیلتھ اور ویل بینگ کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ بھی ہوں, ڈائٹیشنز, نیوٹریشنسٹ, یو نو وٹ ایور. مطلب تھنک آف ورٹیکل, اور یا تو اس کے اوپر ایکیڈیمکس وغیرہ. ایون ویو ہیڈ زبردست قسم کی ٹاکس ود ان دا کو ورکنگ اسپیس, جہاں پہ لوگوں نے آ کے ایگزیکٹلی انگلش لٹریچر سے لے کے یو نیم اٹ, رائٹ. اور وہی ہے, دیٹس دی آئیڈیا. کیونکہ اگر آپ بیسکلی اگر ایک بہت پیور فارم میں یونیورسٹیز کا کانسیپٹ بھی دیکھیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے پروفیسر اور ایز اے ریسرچر آپ جاتے ہیں ایک یونیورسٹی انسٹیٹیوشن میں, اور آپ افیکٹولی ایک ببل میں ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک پروٹیکشن ملتی ہے اور ایک انوائرمنٹ ملتی ہے ٹو ڈائیو انٹو ڈفرنٹ ٹائپس آف تھاٹ, ڈفرنٹ ٹائپس آف ویز آف تھنکنگ, ڈفرنٹ نیو ریسرچ. اور اس میں وہی ہے کہ کچھ چیزیں ایکسیپٹیبل بھی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی آف برانڈ بھی ہوتی ہیں, اینڈ دیٹس ہاؤ یو گرو ایز اے سوسائٹی. کیونکہ جب تک آپ اس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو ایز اے سوسائٹی, ایز این انڈسٹری, ایز این اکانومی, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گو اینی ویئر. آپ اسی ایک ہی ڈبے کے اندر پھرتے رہیں گے. جب آپ نے کو ورکنگ اسپیسز شروع کی تو یہ تھوڑا سا کانسیپٹ جو ہے پاکستان میں نیا تھا, تو ہمیشہ یہی سنا ہے کہ جب بھی کوئی آپ نئی چیز کرتے ہو جو شاید آپ کے پاکستان میں یا جس بھی کمیونٹی میں آپ لے کے آ رہے ہوتے ہو, لوگ ریزسٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا, یہ سکسیزفل نہیں ہوگا. اور مجھے لگتا ہے خیر یہ ڈس اپوائنٹنگ بھی ہوتا ہے, جو آپ سپورٹ چاہ رہے ہو تو شاید نہیں ملتی. تو آپ کو یہ آئیڈیا آیا کیسے, کیونکہ آپ کو یہ لگا کہ دنیا بھر میں یہ سکسیزفل ہے؟ نہیں, ایکچولی سو ہم لوگ ایک کافی انٹرسٹنگ قسم کا ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا, کیونکہ ہم نے جب دفتر خان کو شروع کیا تو ہم ایک بہت اسپیسیفک پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. دس واز 2016 کی یہ بات ہے, اور تب تک کافی سارے انکیوبیٹرز, ایکسیلریٹرز اور کافی ساری یونیورسٹیز کے اندر بھی ریسرچ اور انوویشن ونگس وغیرہ بننا شروع ہو گئے تھے. دا گورنمنٹ واز آلریڈی سپورٹنگ اٹ, اور لوگ بھی آہستہ آہستہ اسٹارٹ اپس کی طرف ذرا زیادہ مائل ہو رہے تھے. لیکن لوگ جب ان انکیوبیٹر سے نکلتے تھے تو نکل کے جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا تھا کہ اچھا ہم کہاں پہ جا کے اپنا بزنس سیٹ اپ کریں, کیونکہ ٹپکلی آپ ان کمپنیز کو اگر دیکھیں تو وہ بالکل ابھی 3 months 6 months انٹو دی آپریشن ہوتے تھے, بہت زیادہ کوئی ریونیو نہیں ہوتا تھا. تو جتنا آپ کو کیپٹل چاہیے ٹو سیٹ اپ یور آفس, ٹو ہائر اے ٹیم, آپ نے کلائنٹس کو بلانا ہو, آپ نے انویسٹرس کو بلانا ہو, دیٹ واز ویری پروہیبٹیو. سو بیسکلی ہم نے اس کو دیکھا فرام این آؤٹ سائڈ پوائنٹ آف ویو. ہم آلریڈی اٹیچ تھے ٹو دا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, میں اور میرے پارٹنر ہم دونوں. سو ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یار یہ تو سمپل سا پرابلم ہے, آپ تھوڑا سا کیش ڈپلوائے کریں, کیپٹل ڈپلوائے کریں, جگہ کو فٹ آؤٹ کریں, بالکل اسی طرح جس طرح سے جمز وغیرہ سیٹ اپ ہوتے ہیں. آپ آتے ہیں ایز اے ممبر, you just pay your monthly membership, you use whatever you need to use and you leave, اور اس کی پھر مینجمنٹ اور آپ کی اور اس میں وہ ساری ٹیکنالوجی ہو, اس میں ساری ایفیشینٹ اسمارٹ فیسلٹیز ہوں, ریسورس ہو جو کہ آپ کے بزنس کو چاہیے. یا بالکل ایسی ہے. سو وہ ہم نے اس طرہ سے اس کو شروع کیا اور ہم نے کہا کہ مطلب ہاؤ ہارڈ کوڈ اٹ بی, یہ تو ہم آرام سے کر لیں گے. لیکن آہستہ آہستہ جب ہم نے کیا تو ہمیں آہستہ آہستہ یہ سمجھ آنا شروع ہوئی کہ اگین وہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی جو ہے کہ یہاں پہ جو زیادہ ضروری کام ہے وہ صرف اسپیس دینا نہیں ہے, وہ زیادہ یہی ہے کہ ہاؤ ڈو وی بلڈ دس کلچر, ہاؤ ڈو وی پروموٹ
entrepreneurship اور کس طرح سے ہم ایک environment بنا سکتے ہیں جہاں پہ یہ لوگ اور اس طرح کے بہت سارے اور لوگ can get together and talk about their ideas, grow their companies and collaborate with one another, right? So وہ جب ہم نے کرنے کی وہ جد و جہد شروع کی تو آہستہ آہستہ it became a full time thing, we started getting into it. لیکن ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ نئے سیئرز ہوتے ہیں, ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار مطلب یہ کیا کر رہے ہو, یہ تو وائی آر یو ڈوئنگ دس, کچھ اور کرتے ہیں, یہ تو نیا آئیڈیا ہے, پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا. لیکن انٹرپرینور کا ایک دماغ بڑا مزیدار قسم کی چیز ہوتی ہے کہ ایک وہ ریالٹی ڈسٹورشن فیلڈ سے بھی ہوتی ہے کہ جب آپ شروع کے کافی عرصہ جو ہے جب آپ ایک آئیڈیا شروع کرتے ہیں تو آپ اتنے ڈریون ہوتے ہیں اور اتنے آپ ٹنل ویژنڈ ہوتے ہیں انٹو دی آئیڈیا اور اتنے فوکسڈ ہوتے ہیں کہ آپ کو یوزلی اٹس ناٹ بادرنگ یو کہ لوگ باہر کچھ کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے یا کیا کہہ رہے ہیں. اینڈ دین ایونچولی ونس یو گیٹ آؤٹ آف اٹ, جب آپ اس کو اسکیل کر پاتے ہیں, جب آہستہ آہستہ اس آئیڈیا کی ایکسیپٹنس آنا شروع ہو جاتی ہے, دین آٹومیٹکلی دیٹس اے پریٹی ڈیسنٹ آنسر ٹو ایوری ون. ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ اس پروسیس کا حصہ رہے ہیں اور آپ نے ایک سکسیزفل ماڈل تیار بھی کیا ہے. بہت سی کمپنیز کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے, انڈیویجولس کو بھی یہ دیکھا ہے کہ جب وہ کوئی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں جس طرح کی بھی ہو تو اس میں انوویشن میں ان کو بلاک ہو جاتے ہیں کہ اب نئی چیز اس میں کیا لے کے آئیں, کس طرح فیوز کریں بٹوین ٹیکنالوجی سائنس کہ ہماری جو وہ ہے سسٹینیبل رہے, اس کی اپیل میسز تک رہے, اور وہی کہتے ہیں ینگ لوگوں تک اپیل رہے, تبھی پاپولر ہوگی جب ینگ لوگ کریں گے. اور ینگ لوگ آپ کو پتہ ہے ملینیلز ہیں, جین زی ہے, ان کو ٹیکنالوجی کا بہت شوق ہے. اس سلسلے میں آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی؟ سو میرے خیال میں آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے ون سائز فٹس آل فارمولا, کیونکہ انوویشن جو ہے وہ ٹاپ ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے, باٹم اپ بھی ہو سکتی ہے. کبھی کبھار کچھ انوویشن اس طرح سے بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے اور بہت افیکٹو ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے وہ کہیں اور لیٹ سے چل رہی ہے اینڈ دین یو سے کہ یار مطلب اس کی ریکوائرمنٹ یہاں پہ بھی ہے, وائی ناٹ لیٹس ڈو اٹ ان ساؤتھ ایشیا, اس کو ریپلیکیٹ کر لیں. لیکن جو سب سے مزیدار قسم کی اور سب سے جو نئے آئیڈیاز ٹپکلی آتے ہیں وہ اس طرح سے آتے ہیں کہ آپ کی اپنی کوئی نیڈ یا کوئی پرابلم ہو جو کہ آپ نے خود فیس کی ہو, جو کہ آپ کو خود پنچ کری ہو, اس کو آپ کس طرح سے سالو کرتے ہیں, ہاؤ ڈو یو ٹیک دیٹ فارورڈ, بیکاز انیویٹیبلی آپ اس میں یو آلسو فائنڈ کہ ونس یو سالو یور اون پرابلم تو بہت سارے اور لوگ بھی ہوتے ہیں, آپ کو اور کمیونٹیز انلاک ہوتی ہیں, اگین مچ لائک جو ہم بھی پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کہ ہو کین گیٹ ٹوگیدر اینڈ سے کہ یار ہاں یہ بھی میرا بھی مسئلہ ہے, میرا بھی مسئلہ ہے. اے لاٹ آف پروڈکٹس, گوگل کی اگر ہم مثال لیں تو گوگل سے نکلنے والے سرچ کے علاوہ کروم اور اس طرح کے بہت سارے اور پروڈکٹس جو کہ بہت پاپولر ہو چکے ہیں اور ہمارے اب ڈے ٹو ڈے یوز میں, a lot of them were made and developed simply for internal use. انہوں نے انٹرنل یوز کے لیے اس کو بنانا شروع کیا, کمیونیکیشن پلیٹ فارمس بنانا شروع کیے اور آہستہ آہستہ اس کی انہوں نے خود ہی آئیڈینٹیفائی کیا کہ یار یہ دس از اے نیڈ فار ادر پیپل از ویل, اینڈ دیٹس ویئر دا موسٹ انٹرسٹنگ آئیڈیاز کم آؤٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کو ورکنگ انڈیویجولز اور کمپنیز آنا چاہیں یا اس میں اپنے آفیسز بنانا چاہیے, کس طرح کے لوگوں کے لیے یہ آئیڈیل ہے؟ سو انیشیلی اگین ہم نے جب شروع کیا تو ہمارا خیال تھا دس از فار انٹرپرینورز جو ابھی اپنا کام شروع کر رہے ہیں, دیر ویری نیو, دا بزنس از ویری ینگ, 4-6-8 لوگ. آہستہ آہستہ جب اسکیل بڑھتا گیا تو پھر ہم نے کہا کہ اچھا ہاں ٹیک کمپنیز کے لیے ہی ہے, ضروری نہیں ہے کہ اسٹارٹ اپ ہو, سافٹ ویئر ہاؤس بھی ہو سکتے ہیں, سروسز میں بھی ہو سکتے ہیں, اینڈ مے بی 10 to 20 پیپل. رائٹ ناؤ ہمارے پاس ملٹیپل ٹیمز ہیں جو کہ جن کو ہم ہوسٹ کر رہے ہیں وچ آر مور دین 100 پیپل. اور اب جو فل رینج کو اگر دیکھا جائے تو دا ٹائپ آف کمپنیز دیٹ آر آپریٹنگ آؤٹ آف دفتر خان, اس میں کیمیکلز کمپنیز بھی ہیں, ٹریڈنگ کمپنیز بھی ہیں, ٹیکسٹائل کمپنیز بھی ہیں, کمپنیز بیسڈ ان ہیڈ کوارٹرڈ ان ہانگ کانگ, یورپ. ریموٹ ورک بھی ہو رہا ہے. ایبسلیوٹلی ریموٹ ورک بھی ہو رہا ہے, پرائمری آفیسز بھی ہیں, ہیڈ کوارٹرز بھی ہیں, سائڈ آفیسز بھی ہیں, سیلز آفیسز بھی ہیں, اینڈ دیٹس واٹ ریئلی کائنڈ آف گیوز اس کمفرٹ, کیونکہ افیکٹولی وہ ہم نے یہ فگر آؤٹ کیا ہے کہ جو سروس ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اینڈ دا اسپیس اور اس کو ہم کس طرح سے ڈیزائن کر رہے ہیں, تو کو ورکنگ کا نام اور ایک لیبل از سلائٹلی ڈفرنٹ, اٹس سلائٹلی نیو, اور وہ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ود ٹیکنالوجی اینڈ ود سافٹ ویئر. لیکن فنڈامنٹلی تو اٹس پیپل کمنگ ٹوگیدر جو کہ ایک جیسا یا پھر ملتا جلتا کام کر رہے ہیں اور جہاں پہ وہ ایگزیکٹلی وہ مل کے کام کر سکیں, وہ کو ایگزسٹ کر سکیں ان دا سیم بلڈنگ, ان دا سیم ایریا, ان دا سیم فلور, ان دا سیم ہال,
and then can talk to one another, exchange ideas, and this idea is not new. This has been around since forever. So I think all ideas in their, you know, وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی جڑ کہیں نہ کہیں پہلے ہو چکی ہے. کوئی کہتے تو یہی ہے کہ کوئی نیا آئیڈیا ہوتا نہیں ہے, مگر اس کی لیئرنگ ڈفرینٹ ہوگی, اس کی پیکیجنگ ڈفرینٹ ہوگی. آپ کا ٹیک اور ڈیٹا سے بھی بہت گہرا تعلق ہے. ڈیٹا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی بہت سے لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ کتنا پاورفل ٹول ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, آئی کمپلیٹلی اگری ود یو. اب میرے خیال سے اب آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. ان دا لاسٹ 4-5 ایئرس سگنیفیکنٹ انڈرسٹینڈنگ آنا شروع ہو گئی تھی. پہلے obviously like all new things تھوڑا سا زیادہ ذرا ٹرمینالوجی تھرو اراؤنڈ کی جاتی تھی, ڈیٹا اور بگ ڈیٹا اور اس طرح کی چیزیں. لیکن اب آہستہ آہستہ فار شور, اور اس میں گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی بہت کام ہو رہا ہے, ویئر ڈیٹا از بینگ یوزڈ پالیسی میکنگ کے لیے, فیڈرل لیول پہ, پروونشل لیول پہ. ویو پرسنلی ورکڈ PITB کے ساتھ بھی ویری سگنیفیکنٹلی. انہوں نے بھی جس طرح سے ڈیجیٹائزیشن کی ہے, کیونکہ دیٹ از اسٹیپ 1. ڈیٹا آپ نے اکٹھا کرنا ہے, ڈیٹا کی آٹومیشن آپ نے کرنی ہے, وہ ایک جب لیئر بنے گی تو پھر اس کے اوپر آپ مزید کام کر سکیں گے. اب رائٹ ناؤ جو ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں ان کے پاس ڈیٹا ہے کہ آپ اور میں کیا آرڈر کرتے ہیں اور گروسری میں کیا آتا ہے اور کب آتا ہے. سجیشنز میں بھی آتا رہتا ہے کہ آپ یہ لے لیں. بالکل, آپ امیزون پہ جائیں, اور لوکل اسٹارٹ اپس بھی اور انٹرنیشنل اسٹارٹ اپس بھی انہوں نے آپ کی پروفائلز ایسا ایسا ڈیولپ کرنا شروع کر دی ہیں, کیونکہ ونس دے ہیو دیٹ تو پھر آپ کی وہ مزید وہ ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں کہ جی اچھا ہم اس کو استعمال کر کے ہاؤ کین وی لیٹ سے ایڈ AI انٹو دس, اور آپ کی زندگی ہم مزید آسان بنا دیں, آپ کی مزید آٹومیشن لے آئیں where you don't have to think about day-to-day things anymore. اور again the idea is کہ آپ نے higher purpose کے اوپر جو بھی آپ کا ultimate objective ہے اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے, باقی distractions کو آپ ڈیٹا کے حوالے بالکل. اور اسی طرح ہماری زندگی اور اسمارٹ بن سکتی ہے. ابھی آپ نے ساتھ ایک بات کی کہ ڈیجیٹائزیشن آف ڈیٹا, اس پہ بہت زیادہ بحث بھی چل رہی ہے, اور اس پہ مطلب حکومت کا بھی بہت زیادہ فوکس ہے کہ مزید ڈیٹا ڈیجیٹائز ہو تاکہ زندگی آسان ہو. کیونکہ بہت دفعہ جب ایک تو پیپر لیس, ہماری ڈیجیٹائزیشن کا ایک یہ فائدہ ہے کہ پیپر لیس ہو جائے گا, پھر ایفیشینٹ بھی ہو جائے گا, ریکارڈ کیپنگ آسان ہو جائے گی. تو اس کو اور کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے, اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کے مزید فوائد بتائیں. آئی تھنک اس پہ اس کو شاید بہت زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت بھی اب مزید نہیں رہے گی, کیونکہ شروع کا ایک وہ جو ایونجلزم کا ایک سٹیج ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ ایک نیا کانسیپٹ لے کے آتے ہیں اور آپ لوگوں کو وہ پش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو کرتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں, وہ آئی تھنک ویئر پاس دیٹ اسٹیج. اب آٹومیٹکلی اگین لائک آئی سیڈ کہ واٹ اباؤٹ ایریاز جہاں پہ شاید تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے, ان کو بھی تو کنونس کرنا ہے نا, بیکاز ہم صرف جب پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو انڈر سروڈ یا پسماندہ علاقوں کی بھی بات کر رہے ہیں, اور ان تک بھی ان کو بھی ڈیٹا میں لانا جو ہے, جیسے فارمل اور انفارمل اکانومی کی بات ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے وہ یہی ایک جو ہے ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے, آرگیومنٹ میں ہوتی ہے کہ وہ ڈیٹا میں نہیں ہے. پھر جب یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ فونز کی ایکسس کس کے پاس ہے, انٹرنیٹ کون یوز کرے, تو اس پہ ڈیٹا تھوڑا سا مسنگ ہے. ایکچولی بہت ریلیونٹ کویشچن ہے اسپیسیفکلی فار ایڈ ٹیک کے اندر جو کام ہو رہا ہے, ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے اندر اور فائنینشیل ٹیکنالوجی کے اندر, فن ٹیک کے اندر. اب ان ایریاز کے اندر بہت ساری انوویشن ہے, بہت سارے اسٹارٹ اپس ہیں, بہت ساری کمپنیز ہیں جو اپنی ڈفرینٹ پروڈکٹس لے کے آ رہے ہیں, جو کہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں بھی ہے, لیٹ سے آپ آئیں, آپ ڈیجیٹل بینکنگ کی طرف آئیں, آپ آن لائن کلاسز کی طرف آئیں, آپ مطلب ٹیوشن اگر آپ نے لینی ہے تو آپ بجائے اس کے کہ آپ جائیں اور اچھے ٹیچرز کو ڈھونڈیں, آپ آن لائن کر سکتے ہیں. لیکن اس میں آئی فیل پرسنلی کہ کافی زیادہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور جو لوگ ٹیکنالوجی کو ڈیزائن کریں ان کی بھی ہے, رائٹ. سو کیا آسان ہونی چاہیے, یوزر فرینڈلی ہونی چاہیے, آسان ہونی چاہیے اور کانٹیکٹ اسپیسیفک ہونی چاہیے. سو فار ایگزامپل اگر پاکستان میں لیٹ سے اسمارٹ فون پینیٹریشن بہت زیادہ ہے بھی, تو کیا آپ کی اسپیسیفک یوزر بیس جس کو آپ ٹیپ ان کرنا چاہ رہے ہیں, لیٹ سے جو بچے ریموٹ ایریاز میں بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں, کیا ان کو بھی اتنا ہی ایکسیس ہے ٹو اسمارٹ فونس, اینڈ اف یس تو ہاؤ ڈو یو گیٹ دا انفارمیشن ٹو دیم افیکٹولی. کیا ان کا لینگویج میڈیم ایک ہے یا دوسرا ہے, کیا وہ ویڈیوز پسند کریں گے یا آڈیو پسند کریں گے یا وہ ٹیکسٹ بیس پسند کریں گے, کیا ان کو کوئزز سے آپ نے انگیج کرنا ہے یا آپ نے ان کو چارج کرنا ہے, نہیں کرنا. سو a lot of that has to do with کہ پروڈکٹ کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں, اور پھر کسی حد تک جو ہے وہ کچھ سیکٹرز میں پھر ریگولیٹری اور اس طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. سو فار ایگزامپل اگر آپ فن ٹیک کی بات کریں گے تو
لوگوں کا جنرلی بھی ایک ڈسٹرسٹ اگر ہوگا فرام دا بینکنگ سیکٹر اور فرام یہ بھی تو ہے ساتھ مطلب ایک عجیب سی سوچ ہے کہ نہیں گھر میں پیسے سیف ہیں مطلب ایسے اداروں میں نہیں ہے جو کہ میرا خیال ہے چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے. لیکن آئی تھنک اس پہ جو ہے نا وہ لانگ ٹرم چینج صرف تبھی ہو سکتا ہے کہ وین یو ڈونٹ ٹرائی ٹو فورس اٹ. اگر آپ اس کو زبردستی کرانے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹیمپریرلی ہوگا اینڈ دین اٹس گوئنگ ٹو بریک. اٹ ہیز ٹو بی ڈیزائنڈ ان اے وے کہ لوگ خود آ کے کہیں کہ یار ہاں یہ تو میرے کام کی چیز ہے, لائک اس سے مجھے فائدہ کیا یہ مطلب ایک بڑا سا سرکل نہیں ہے, ٹھیک ہے کانٹینٹ اچھا بنا لیا, یوزر فرینڈلی ہو گیا, لوگوں کو اٹریکٹ کر لیا, رسائی, مطلب دیر از اے ہیوج ایکو سسٹم یا سائیکل ہے اور وہ ایک بھی کڑی نہیں ملے گی تو میرا خیال ہے چیلنجز آئیں گے. بالکل ایسے بالکل ایسے بالکل. مجھے آپ سے ایک اور یہ مزید بات پوچھنی ہے کہ اگلے 5 سال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا بھی ایریا آف ایکسپرٹیز ہے اس میں کیا چینجز آئیں گی, کیا نئی ڈیولپمنٹ آئے گی ٹیکنالوجی کو لے کے؟ آئی تھنک اب گلوبلی تو کافی زیادہ انوویشن آلریڈی ہونا شروع ہو گئی ہے, لوگ ویب 2.0 سے ویب 3.0 پہ آ گئے ہیں. پاکستان میں ابھی یہ پھر بھی تھوڑا سا نیا ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی تک جو ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس ہیں, جو ڈفرینٹ انوویشنز ہو رہی ہیں, اس میں ہم وہی بیس لیول ڈیٹا کلیکشن اور ایک بیسک سیٹ آف سروسز اور پروڈکٹس کو آٹومیٹ کرنے کی ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں. وہ ونس دیٹس ڈن تو اس کے بعد ایک نیکسٹ لیول ہے جس پہ بلاک چین آ جاتی ہے, NFTs آ جاتے ہیں, کرپٹو آ جاتی ہے. وہ ایک خطرناک بات ہے اور وہ بہت بالکل ایک اور ٹاپک ہے, ایک اور شو کے لیے ٹاپک ہے. بالکل صحیح. ساتھ مجھے یہ بتائیں کچھ ٹیکنالوجی کوئی ایسی چیز بھی ہے جو آپ کو تھوڑی اوور ویلم کرتی ہو, بیکاز جب آپ جیسے لوگ آتے ہیں اور ہم آپ سے مطلب یہ ٹرم سنتے ہیں تو تھوڑا سا ہم تو امپریس ہو بھی جاتے ہیں, اوور ویلم بھی ہو جاتے ہیں. آپ کو کسی چیز نے اوور ویلم کیا کبھی؟ مجھے ٹک ٹاک سے بہت ڈر لگتا ہے, لیکن اس کے علاوہ آئی تھنک یہ کرپٹو ناٹ ایگزیکٹلی, لیکن بلاک چین اور NFTs والا جو اسپیسیفکلی ایریا ہے اس کو میں بھی ابھی کافی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ اس میں تو کمپلیٹ کلیئرٹی ہے کہ دس از دا فیوچر, دس از ویئر دا ورلڈ از ہیڈڈ ناؤ. کیونکہ یہ اگین یہ جو چینج ہے ٹیکنالوجی ایک اس کی ونڈو ڈریسنگ ہے, ایک میڈیم ہے جس کے تھرو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, ایک ٹول ہے. فنڈامنٹلی یہ ایک آئیڈیولوجیکل شفٹ ہے. یہ آئیڈیولوجیکل شفٹ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو, اکانومیز کو, آرٹ کو, انفارمیشن کو ڈی سینٹرلائز کرنا ہے کہ وہاں پہ کنٹرولز نہیں ہونے چاہیے, ریگولیٹرز نہیں ہونے چاہیے. اور وہی ہے کہ دیٹس وائی اٹس خطرناک ایز ویل, کیونکہ اس میں پھر بہت سارے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی بھی آتی ہیں جو میرا خیال ہے جن سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ خطرناک بھی ہے, انڈیویجول کے رائٹس آ سکتے ہیں, پھر جیوگرافیکل اور ریجنل چیلنجز آ سکتے ہیں. بیکاز ہم نے خود بات کی کہ ڈائیورسٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے, ہم سارے کوہیژن میں تو رہنا چاہتے ہیں بٹ ہم ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ حصہ بنے اسمارٹ ورلڈ کا. ہم آپ کو پھر کسی ایک اور ایپیسوڈ میں دوبارہ دعوت دیں گے. تھینک یو فار بینگ آن دا شو. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. ہمارے سوشل میڈیا لنکس آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے. ہم چاہیں گے آپ اپنا فیڈ بیک دیں, کوئی ایسا ایریا, کوئی ایسی ٹیکنالوجی جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں یا اس پر بات کریں, ہمیں ضرور بتائیں. اگلے ہفتے ہوگی آپ سے ملاقات اسمارٹ ورلڈ میں.